आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट भी अभी आपके सामने रखता हूं मैं। और एक सिफारिश की गई है कि सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की सिफारिश की गई है। अब ये क्या है? एक्चुअली इंपोर्टेड हुकूमत ये चाह रही है कि मईशत तो उनसे संभल नहीं रही, तो मईशत अगर नहीं संभल रही तो जो इस चीज को बेनकाब कर रहे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। यानी हमें पकड़ेंगे तो क्या इनका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? हमें पकड़ेंगे तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या हम लोगों को गिरफ्तार करने से या पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करने से ये चीजें ठीक हो जाएंगी? हम बताते क्या हैं? यानी जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी है वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन से ये इंपोर्टेड हुकूमत भाग कैसे सकती है। यानी मईशत पर खबरें देने के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया यही है ना, यूट्यूब, फेसबुक, हम लोग वीलॉग करते हैं, आप इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मैं ये इंफॉर्मेशन दोबारा देने वाला हूं और बहुत जल्दी से आपको देने वाला हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्होंने किया क्या है। और फिर अगर गिरफ्तार करने का मूड है तो साल का पहला दिन है, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। आलमी मंडी में पेट्रोल 40% तक सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में सस्ता नहीं किया इंपोर्टेड सरकार ने। यानी डॉलर की कीमत को जबरदस्ती इसहाक डार साहब ने दबाकर रखने का जो फैसला किया उसके नुकसान में पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, ये हम बता रहे हैं। मगर इस पर बजाय इसके कि कंट्रोल किया जाए, अब वो गिरफ्तारियों का सोच रहे हैं। मतलब यह है कि बिजली 2 गुना और बाज़ जगहों पे 3 गुना महंगी कर दी है, रोटी 10 रुपए की जगह 25 रुपए की कर दी है, और कपड़े बेचने की बात की थी शहबाज शरीफ ने। अवाम के कपड़े उन्होंने बिकवा दिए हैं, अवाम की जायदादें उन्होंने बिकवा दी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मैं आटा सस्ता करूंगा, रोटी सस्ती करूंगा, वो 10 रुपए वाली रोटी जो है वो 25 रुपए की कर दी है। गैस की कीमतें इन्होंने दुगनी कर दी हैं। आटा जो 55 रुपए किलो मिलता था वो अब 125 से 130 रुपए किलो में ये हुकूमत बेच रही है। महंगाई 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ चुकी है मुख्तलिफ चीजों की। ज्यादा चीजें जो हैं वो 3 गुना तक महंगी हो चुकी हैं। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर से 10 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा चंद महीनों के अंदर उन्होंने गायब कर दिया है और नए कर्जों का भी नहीं पता कि वो पैसा कहां गया है। एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान की रिकॉर्ड कमी हुई है, फॉरेन रेमिटेंसेस में कमी हो रही है, टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं, और पोर्ट्स के ऊपर इस वक्त कंटेनर्स किसके पड़े हुए हैं? अदरक, लहसुन और प्याज के, और उनको छुड़वाने की औकात इस हुकूमत की नहीं है। लेकिन फिर भी ये इकोनॉमी के ऊपर बात करने और इकोनॉमी के हवाले से खबरें देने वालों को गिरफ्तार करेंगे। IMF इनको नाअहल समझता है। आलमी इदारे लगातार पाकिस्तान की रेटिंग्स को गिराते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगातार बंद हो रही है। 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद कोई पता नहीं कहां गई, सारी ऐसा लगता है खाली है। और काबीना का साइज जो है वो लगभग 80 बंदों तक पहुंच गया है। वहां इन चीजों पर अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको पकड़ेंगे। यानी मईशत का पट्टा बिठाने के ऊपर कोई पर्चा नहीं होगा, मईशत को बर्बाद करने पे कोई पर्चा नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक खबर देने या मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की सिफारिश की जा रही है। मुहिम क्या चल रही है? हम तो लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत ने डबो दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ जो पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था उसके पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा। तो गिरफ्तार करना तो कीजिए जनाब, आपके बाप का मुल्क है, जो आपका दिल करेगा वो आप करेंगे और जिसको दिल करेगा उसको उठा लेंगे। जो उनसी आवाज आपके खिलाफ होगी उसको कुचल देंगे, उसको बंद कर देंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा। नया साल बहुत मुबारक हो, ये शौक पूरा करना है तो ये भी कर दें। जाते जाते 2 खबरें और दे देता हूं मईशत पे। रवा माली साल, ये जो साल शुरू हो रहा है, इसके बारे में जो एक रिपोर्ट आई है वजारत खजाना और मुल्क को जो मईशत को दरपेश संगीन सूरत हाल के हवाले से खबरदार करते हुए वजारत खजाना ने यह रिपोर्ट दी है और पेश गोई की है कि रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 21 से 23% के दरमियान बरकरार रहेगी। 11%, 12%, 13% की महंगाई बहुत ज्यादा थी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सिंगल डिजिट में भी गई थी, 10% से कम। लेकिन अब जो है 21 से 23% पूरा साल रहेगी और भिकारी मीडिया आपको कोई खबर नहीं देगा इसके बारे में। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि वजारत खजाना ने खुद एतराफ किया है कि महंगाई जो रवा माली साल है इसके दौरान 21 से 23% के दरमियान बरकरार रहेगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा ये अब हुआ है। यानी हर हफ्ते के एंड पे हम आपको ये रिपोर्ट देते हैं, हफ्ते वाले दिन इदारा शुमारियात जो रिपोर्ट एक जारी करती है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि खाने पीने की जो अशिया उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है बहुत ज्यादा, और दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में हफ्तावार महंगाई की शरह में 29.30% इजाफा हुआ है। यानी इनमें जो चीजें बहुत महंगी हुई हैं उनमें आटा सबसे सर फहरिस्त है।
اور اس کے بعد جو ہے وہ پیاز کی قیمت بڑھی ہے, دیگر جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بڑھی ہے, کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ان کی قیمت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جبکہ لگاتار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی تھی تو اس حکومت نے اس کے اوپر کوئی بڑا ریلیف نہیں دیا, لیکن اب کچھ تھوڑی سی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی, تو قوم پہ احسان چڑھایا جا رہا ہے کہ ہم نہیں بڑھا رہے جی, 15 جنوری تک یہ قیمتیں یکساں رہیں گی. دیکھیے یہ آپ کو مینج تو کرنا پڑے گا, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں پاکستان نے, پاکستان ان معاہدوں کو پورا کرے گا تو ڈیفالٹ سے بچے گا, اور ان کی مشکل شرائط کو مانے گا تو ڈیفالٹ سے بچے گا. دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے. لوگ آپ پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اس امپورٹڈ حکومت پہ. تو ایسی صورتحال میں کیسے ممکن ہے کہ لگاتار چیزوں کی قیمتیں کم کی جا سکیں یا ان کو روک کر رکھا جا سکے؟ معاملہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی. ایک تو نااہلی ہے کہ, اور ایک بزدلی بھی ہے کہ جس وقت پاکستان رشیا سے سودے بازی کر رہا تھا, چیزیں آگے بڑھ رہی تھی, تو اس وقت رجیم چینج کر دیا گیا. تو یہ ایک طرح کی بزدلی بھی تھی. اور پھر امپورٹڈ حکومت نے کسی طرح رابطہ بھی نہیں کیا ان ممالک سے جہاں سے فائدہ ہو سکتا تھا, یہ بھی بزدلی تھی. دوسرا نااہلی یہ تھی کہ ان کو چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. یعنی اسحاق ڈار جیسے بندے کو لے کر آئے جو معیشت دان نہیں ہے, جو صرف اکاؤنٹنٹ ہے, اور انہوں نے آ کر جو بیڑا غرق کیا, اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان چیزوں کی, اور پبلک کا اعتماد بھی نہیں ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے. لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے لوگ پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہے. ایک سائیکل بھی رکا ہوا ہے اکانومی کا. تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر بڑے بڑے پلانٹس پاکستان میں بند ہو رہے ہیں. پولٹری انڈسٹری پوری طرح تباہ ہو چکی ہے, اور مرغی کا گوشت آپ کو بھی تھوڑے دنوں میں پتہ چلے گا. میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا, آپ کو تھوڑے دنوں میں پتہ چلے گا. جب رمضان المبارک آئے گا تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہوا پاکستانیوں کے ساتھ اور کس طرح چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. یعنی فیڈ انڈسٹریز تک بند ہو گئی ہیں. امپورٹ کیا جاتا ہے اس کا کچھ سامان, وہی نہیں آنے دے رہے. را مٹیریل جو باہر سے آتا ہے اس کو نہیں آنے دے رہے. تو یہ حالت کی ہے جی انہوں نے اس کی. آرمی چیف نے کیا کہا یہ ذرا ضروری ہے, ذرا اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں. آرمی چیف گئے ہیں جی کراچی, اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 118ویں مڈ شپ مین اور 26ویں شارٹ سروس کمیشن کی کمیشننگ پریڈ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب مہمان خصوصی تھے. جہاں پاکستان نیول اکیڈمی پہنچنے پر چیف آف دی نیول سٹاف انہوں نے استقبال کیا. آرمی چیف نے وہاں پہ خطاب بھی کیا. لیکن جو چیز مینلی رپورٹ کی گئی ہے, جو ہیڈ لائن ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. یہ آرمی چیف نے کہا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, قومی اتفاق رائے چاہیے, لیکن جنرل باجوہ صاحب نے اس کا مطلب غلط لے لیا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے چور ڈاکو ہیں, ان سب کو, میں چور ڈاکو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات رہے ہیں. ملک کو انہوں نے لوٹا نا, اور کس نے لوٹا ہے؟ اگر انہوں نے سب نے نہیں لوٹا تو پھر ملک کو لوٹا کس نے؟ پھر پیسہ گیا کدھر سارا؟ بھئی انہوں نے لوٹا نا جو ملک کو چلا رہے ہیں اتنے لمبے عرصے سے. تو اس طرح کے لوگوں کو جو مافیاز کی طرح کام کرتے تھے, جن کے اوپر سنگین نوعیت کے مقدمات تھے, ان کو این آر او دے کر اکٹھا جب کیا گیا نا, تو اس سے قومی اتفاق رائے پیدا ہونے کی بجائے قومی شرازہ بکھر گیا. قوم جو ہے وہ غصے میں آ گئی. قومی اتفاق رائے پیدا ہوگا انتخابات سے. جنرل عاصم منیر ٹھیک کہہ رہے ہیں آرمی چیف کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے, تو آپ کو پتا کیا چلے گا یا کیسے پتا چلے گا کہ قوم کا کس بات پہ اتفاق ہے؟ یعنی آپ فضل الرحمان کو, شہباز شریف کو اور بلاول کو اکٹھا کر کے کہیں گے کہ یہ قومی اتفاق رائے ہے, تو یہ نہیں ہوگا. ماضی میں یہ کوشش کی گئی ہے جو غلط تھی. میں کوئی مطلب نہیں بنا رہا جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے پہلے یہ سوچا گیا کہ ان ساروں کو اکٹھا کر لو, یہ قومی اتفاق رائے ہے, اس سے پاکستان آگے بڑھے گا. ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو قوم میں شاید شامل ہی نہیں کرتے تھے, اس کو باہر نکال دیا عمران خان کو, باقی ساری اکٹھی کر کے قومی اتفاق رائے پیدا کر دیا. ایسا قومی اتفاق رائے پیدا کر دیا کہ پوری قوم ایک طرف اور یہ چند لوگ ایک طرف, اور انہوں نے پاکستان کا پٹھا بٹھا دیا. آرمی چیف کی بات بہت اچھی ہے. اگر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو پہلے یہ پتا کیا جائے کہ قوم کا اتفاق کس بات پہ ہے اور قوم کس کو حکومت میں دیکھنا چاہتی ہے. قومی اتفاق رائے کا پتہ کرنے کے لیے یا تو آپ ریفرینڈم کراتے ہیں, لوگوں کی آپ رائے لیتے ہیں, ایک رائے کے اوپر اتفاق پیدا ہوتا ہے. میرے خیال میں پاکستان میں انتخابات کروائے جائیں تاکہ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے, قوم یہ فیصلہ کرے کہ ان کا کس بات کے اوپر اتفاق ہے اور کن لوگوں کے اوپر ان کا اتفاق ہے. جن لوگوں پہ ان کا اتفاق ہے ان لوگوں کو وہ اسمبلی میں پہنچائیں, اسی بنیاد کے اوپر حکومت بنے, اسی بنیاد کے اوپر اپوزیشن بنے, اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سارے اپنا اپنا کام کریں, اور اس طرح پاکستان مسائل کی دلدل سے باہر نکل سکتا ہے. آرمی چیف کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک قومی اتفاق رائے یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے بٹھا دو جیسے پہلے بٹھایا ہوا ہے,
اور وہ آپس میں اتفاق رائے سے ملک چلائیں تو وہ چلا رہے ہیں ملک کو اور بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ایک اتفاق رائے یہ ہے کہ پوری قوم کو موقع دیا جائے اور دیکھا جائے کہ پوری قوم کا اتفاق کس بات کے اوپر ہے، اور جو قوم فیصلہ کرے اس کے سامنے سب لوگ اپنا سر جھکائیں، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ نگران وزیر اعظم، کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی طاقتور سے طاقتور آدمی ہے، ان کو قومی اتفاق رائے کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور گزشتہ سال کا ان کا آخری سٹیٹمنٹ ہے، اور اب 2023 میں عمران خان صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ یہ الیکشن کا سال ہے، اس میں عمران خان صاحب نے ٹکٹ بانٹنے ہیں جو ایک سب سے کروشل مرحلہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی۔ یہ تو بات ٹھیک ہے عمران خان کی، سندھ میں اگلی حکومت ہماری ہوگی، اور ہو بھی سکتی ہے۔ سندھ کی جو حالت کر دی آصف علی زرداری نے، اگر اگلے 2-3 مہینے میں وہاں الیکشن ہو گیا تو سندھ کے لوگ تو آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، ڈبے بھر بھر کے اگر آصف علی زرداری لائیں گے تو شاید ان کے لوگ جیت جائیں، ادروائز سندھ کے لوگ ووٹ ڈالنے والے آصف علی زرداری کو نہیں ہے۔ یہ بات آپ میری لکھ کر رکھ لیں کہ وہاں پہ دھاندلی کے بغیر اب پاکستان پیپلز پارٹی اگلے 2-3 مہینے میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے انتخابات نہیں جیت سکے گی۔ نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، 2023 جو ہے وہ ترقی کا اور خوشحالی کا سال ہے، جبکہ انہی کی پارٹی کے ایسر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2023 جو ہے مزید مشکلات کا سال ہے۔ تو آپس میں ان کا کنسنسس نہیں ہو پا رہا کہ کس چیز کا سال ہے، لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 2023 جو ہے وہ انتخابات کا سال ہے، اور اس سال میں انتخابات ہوں گے۔ پاکستانی اب بدلہ لیں گے ہر اس چیز کا جو پاکستان کے ساتھ کی گئی ہے، دھوکہ جو پاکستانیوں کو دیا گیا اس کا بدلہ لیں گے، لوگوں کو جو مسلط کیا گیا اس کا بدلہ لیں گے، پاکستانیوں کے اوپر جو آنسو گیس پھینکی گئی اس کا بدلہ لیں گے، پاکستانیوں کے ساتھ جتنا ظلم اور ستم ہوا اس کا بدلہ لیں گے، جتنی تکالیف دی گئی اس کا بدلہ لیں گے، جتنی مہنگائی ان پہ مسلط کی گئی، معیشت کو تباہ کیا گیا، پاکستان کو نقصان دیا گیا، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کیا گیا، جو کچھ اس پاکستان کے ساتھ کیا گیا اور پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا، ان تمام چیزوں کا، ایون دہشت گردی پاکستان میں واپس آ گئی، ان تمام چیزوں کا پاکستانی بدلہ لیں گے اس سال بیلٹ باکس کے اندر۔ کیونکہ سب سے بہتر بدلہ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ جمہوری طریقے سے ووٹ ڈال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستانیوں کو موقع 2023 میں ملے گا، اور اس موقع سے پاکستانی اس سال فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے ایسا میری فیلنگز ہیں کہ جس طرح کے نتائج آ رہے ہیں، جس طرح سب لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان سب لوگوں کی الیکشن میں بڑی درگت بننے والی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہے پورا زور لگا لے، سہولت کار چاہے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں، جس طرح کی مرضی پولیٹیکل پارٹیز کے الائنسز بنا لیے جائیں، اب لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سال لوگوں کا فیصلہ کرنے کا سال ہے۔ دوسری جانب جو اسلام آباد والا معاملہ ہوا تھا اس پہ کچھ اپڈیٹس ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بلدیاتی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی نواز ایوان نے دائر کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی درخواست تھی جس کے اوپر عدالت نے فیصلہ دیا تھا۔ اب اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے وہ تو بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن اسلام آباد بلدیاتی انتخابات، حکومت اور الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر پیر کو بھی سماعت نہیں ہوگی۔ یعنی اب یہ سماعت تو فوری طور پہ ہونی چاہیے، اور حکومت نے چیلنج کیا سنگل بینچ کا فیصلہ اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا پہلے ہی، جبکہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے توہین عدالت کر دی ہے۔ تو تاہم دونوں ہی اپیلوں کو پیر کے روز سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے، کیا بھی جا سکتا تھا لیکن سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ باقی اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ 2021 میں ان کا 2.5 ارب روپے بجٹ تھا، 2022 میں 5 ارب روپے بجٹ تھا، اور اس سال دسمبر میں ان کو 15 ارب روپے اضافی جو ہے وہ ان کے لیے مختص کیے گئے تاکہ یہ الیکشن کروا سکیں، اور وہی جو ایک کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کروا پا رہے، لگاتار اس سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے ایک کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے، اعتماد کا ووٹ لینے کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں، اس مرحلے کے بعد عدالت میں دی گئی انڈر ٹیکنگ واپس لی جائے گی اور اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ پی ڈی ایم کو چاہیے عوام کے پاس جائے اور اسمبلیاں توڑنے میں ٹیکنیکل رکاوٹیں نہ کھڑی کرے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد، اللہ حافظ۔